लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस थीम को हमने चूज करना है और डिफरेंट थीम में से कौन सा थीम बेहतर है। तो अब हम एक थीम चूज करके, जो कि मैंने आपके लिए कैडेंस थीम चूज किया है, उसकी अब इंस्टॉलेशन देखते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स देखते हैं, और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि उन बेसिक सेटिंग की एडवांस कैसे लेके जाते हैं, उसका होम पेज किस तरह सेट करना है, मेन्यू किस तरह सेट करना है, और ओवरऑल एफिलिएट ब्लॉग का होम पेज और बाकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज में डिफरेंस क्या होता है, और ये सारी सेटिंग्स हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमने कैडेंस थीम चूज किया और उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है, यहां से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और साथ ही आपने यहां पे लिख देना है कैडेंस। कैडेंस आपके सामने थीम आ गया, ये आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कैडेंस, और इसको आपने इंस्टॉल कर लिया। सो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इंस्टॉलेशन ही काफ़ी नहीं होती, हमने इसको यहाँ से एक्टिवेट भी करना है। तो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हमने फ़ायदा उठाना है। सो कस्टमाइज का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर हो गया है थीम्स में। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने थीम की जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं और बेसिक कस्टमाइजेशन है वो आपने यहाँ से परफॉर्म करनी है। सो थीम्स की कस्टमाइजेशन के सेक्शन में हम पहुंच गए। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव थीम कौन सा है, कैडेंस है, और साथ जनरल सेटिंग्स है। यहाँ पे जनरल सेटिंग में पहली सेटिंग है लेआउट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। कंटेंट मैक्सिमम विड्थ। सो थीम आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ है पेज की, वो कितनी होगी। तो इसकी बाय डिफॉल्ट 1290 पिक्सल है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन 1290 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इतनी ही बेहतर है। तो साथ है कंटेंट लेफ्ट राइट एज स्पेसिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्च बार के लेफ्ट पे भी स्पेस है और इसके राइट पे भी स्पेस है। सो ये एक्चुअली कंटेंट की लेफ्ट या राइट की एज स्पेसिंग कहलाती है, और ये 1.5 यूनिट। सो बाय डिफॉल्ट जो इसका रूट एम है वो 5 है। इसी तरीके से नैरो लेआउट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 842 पिक्सल। सिंगल पोस्ट बॉक्स। सिंगल पोस्ट, जब आप किसी पोस्ट पर आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज होम पेज पे आप मौजूद हैं और किसी आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, तो जो पेज ओपन होता है वो सिंगल पोस्ट कहलाता है। बॉक्स्ड होना या ना होना ये थीम पे डिपेंड करता है। खैर, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा वर्डप्रेस में, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि आप वर्डप्रेस का जो अलग से कोर्स है वो लें, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा। सिंगल पोस्ट बॉक्स स्पेस 2 रैम। सिंगल पोस्ट बॉक्स शेडो है, यहाँ पे आप शेडो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट बॉक्स बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर उसका राउंड हो, कितने पिक्सल राउंड हो, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्काइव ग्रिड। आर्काइव कौन से पेजेस होते हैं? जो कैटेगरी, टैग, डेट, ऑथर बेस्ड पेजेस होते हैं वो आर्काइव पेजेस कहलाते हैं। सो आर्काइव पेजेस की सेटिंग भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप देखें कि मोबाइल में थीम राइट नाउ किस तरह दिखेगा, टैबलेट में किस तरह दिखेगा और डेस्कटॉप पे किस तरह दिख रहा है। तो आप यहीं से ही अपने थीम को टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसमें ये थीम किस तरह से नजर आता है। तो आप वापस आते हैं, साइड बार में जाते हैं। साइड बार एक मेन कंटेंट की आपकी स्पेस होती है और साथ ही आपकी साइड बार होती है। तो साइड बार की विड्थ आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, जो भी हो आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड बार की विड्थ में टोटल कंटेंट की कितनी हो साइड बार, तो यहाँ पे आपको आप उसको बाय डिफॉल्ट भी छोड़ दें तो फाइन है, आप इसको 20% ना भी करें तो जो बाय डिफॉल्ट है वो ठीक है। और इस तरह विजेट की स्पेसिंग 1.5 mm है। एनेबल स्टिकी साइड बार। स्टिकी साइड बार क्या होती है कि आप स्क्रॉल करेंगे लेकिन साइड बार जो है ना वो साथ ही साथ स्टिक रहेगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी। सो इसी तरीके से डिजाइन के लेआउट में है, विजेट का जो टाइटल है वो कितने पिक्सल हो, उसका साइज क्या हो, उसका स्टाइल क्या हो, उसका जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो। विजेट के अंदर, विजेट जो एक पोर्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर एक कंटेंट का, उसको विजेट बोलते हैं, नॉर्मली साइड बार में आता है। तो विजेट का जो कंटेंट है उसकी सेटिंग्स भी अलग से दी गई हैं
ویجٹ کی جو ٹائٹل ہے اس کی سیٹنگز بھی الگ سے یہاں پہ دی گئی ہیں. لنک سٹائل, جو ٹیکسٹ اس میں سے لنک ہو وہ کیا ہو, انڈر لنک آن ہاور, مطلب جب اس پہ ماؤس لے کر جائیں تو وہ انڈر لائن ہو جائے, ہاور کرنے پہ انڈر لائن ہو جائے. لنک کا کلر آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں, سائڈ بار کا بیک گراؤنڈ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں, سائڈ بار کو جو ڈیوائڈ کرتا ہے بارڈر اس کو بھی آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سائڈ بار کی جو پیڈنگ ہے وہ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا ہے تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ CSS اور HTML کی جو بیسکس ہیں اس کو ضرور لرن کریں. آپ آن لائن لرن کر سکتے ہیں. w3schools.com ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو یہ چیزیں سکھائے گی کہ CSS کی پراپرٹیز, HTML کے ٹیگز اینڈ آل دیٹ, یہ کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی بیک گراؤنڈز. سائٹ کا اوور آل بیک گراؤنڈ کیا ہو, کنٹینٹ کا بیک گراؤنڈ الگ سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹائٹل ابو کنٹینٹ بیک گراؤنڈ, ٹائٹل ابو کنٹینٹ اوور لے کلر, یہ ساری سیٹنگز آپ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں. یہ پیلٹ آپ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ 3 ڈفرینٹ پیلٹس ہوں تو آپ ایک سنگل کلک پہ جس بھی کلر کمبینیشن کی جو سیٹنگز ہوگی اس کو اپلائی کر سکیں. نیکسٹ ہے جی بٹنز. ٹیکسٹ کلر یہ ہے, بیک گراؤنڈ کلر ان کا یہ ہو, یہاں سے ساری سیٹنگز آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی پلے کریں بٹ ریممبر کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا جو UI ہے, یوزر انٹرفیس ہے, اس کو بریک نہ کر بیٹھیں. اگر آپ ان چیزوں کو ٹچ کریں گے, ان کے ساتھ کچھ چینجز کریں گے ان میں, تو اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ بریک ہو سکتی ہے یا اس کا یوزر انٹرفیس خراب ہو سکتا ہے, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اس سے بہتر ہے کہ پھر اس کو بائی ڈیفالٹ ہی سیٹنگز رہنے دیں, وہی بہتر ہے, کیونکہ یہ پھر مسئلہ کریں گے آپ کے لیے. ٹائپوگرافی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے فونٹ کے سٹائلز, کون کون سے فونٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کا سٹائل کون کون سا ہو, اس کا سائز کیا ہو, اس کو بولڈ ریگولر کیا رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرول ٹو ٹاپ, انیبل اسکرول ٹو ٹاپ آپ یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں کہ پبلش, کہ یہاں پہ اگر اسکرول نیچے جائے گا تو یہاں پہ ایک ایرو نظر آ جائے گا آپ کو, جس پر کلک کرنے سے ہم دوبارہ پیج کے ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے. اس طریقے سے ڈیزائن بھی آپ اس کو اگین کر سکتے ہیں, کلر, بارڈر کلر, ریڈیس اینڈ آل دیز سیٹنگز آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. 404 پیج وہ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پیج ایگزسٹ نہیں کرتا. لیٹس سپوز ہماری ویب سائٹ ہے abc.com/example. اب اگر کوئی بندہ ٹائپ کرتا ہے abc.com/example اور اینڈ والا ای چھوڑ دیتا ہے یا کچھ مسٹیک کر دیتا ہے تو وہ پیج ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اس کو بتانے کے لیے یوزر کو کہ یہ پیج ایگزسٹ نہیں کرتا, 404 کا پیج ٹریگر ہوگا اور وہ اپیئر ہوگا جو کہ یہ شو کروا رہا ہے کہ وہ پیج ایگزسٹ نہیں کرتا. سو 404 کے آپ سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں. کامنٹس, موو کامنٹس ان پٹ ابو کامنٹ لسٹ. آپ چاہتے ہیں کہ کامنٹ جو فارم ہے ٹائپ کرنے والا وہ کامنٹ سے اوپر آئے تو آپ اس کو انیبل کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں نیچے آئے تو آپ اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں. ریموو کامنٹ ویب سائٹ فیلڈ, یہ ایک بہت بڑا سورس ہے اسپیمنگ کا, کہ لوگ سمپلی آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں, نیم کی فیلڈ پٹ کرتے ہیں, ای میل کی فیلڈ میں پٹ کرتے ہیں ڈیٹا, اور ساتھ ویب سائٹ میں اپنی ویب سائٹ کا URL پٹ کر کے کامنٹ میں کچھ بھی اسپیم سا لکھ کے اور چلے جاتے ہیں. تو آپ کو بار بار اس کو کلین کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم وہ اپیئر بھی ہو جاتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے لیے. آف پیج SEO کی ایک بڑی اولڈ فیشنڈ اور اولڈ اسکول ایک ٹیکنیک ہے, لیکن اسٹل لوگ یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ ریموو کامنٹ ویب سائٹ فیلڈ کر دیں گے تو وہ بندہ اپنی ویب سائٹ کا URL وہاں پٹ کر ہی نہیں سکے گا اور آپ بہت بڑے جو اسپیم ہے اس سے بچ جائیں گے. سو بریڈ کرم ایکچولی, چلے میں اس کی آپ کو ایکسپلینیشن بھی دے دیتا ہوں. میں سرچ کرتا ہوں فشنگ راڈ. سو یہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ویب سائٹ کا URL ہے اور ساتھ ہی یہ سائن آ رہا ہے اور ٹرپل ڈاٹ ہے, پھر یہ سائن اور فشنگ ہے. یہ بریڈ کرم کی وجہ سے ہے, ورنہ سمپل یہاں پہ URL ڈسپلے ہوتا. تو بریڈ کرم یوز کرنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ اس طریقے کا آپ کا URL اسٹرکچر بن جائے گا. سو بریڈ کرم یوز کرنا از اے گڈ پریکٹس, ناٹ بیڈ. سوشل لنکس, اب آپ کا جب بھی آپ ویب سائٹ بنائیں, آپ کی ویب سائٹ ریڈی ہو جائے تو اس کا ایک فیس بک پیج بنائیں, ٹویٹر کی پروفائل بنائیں, انسٹاگرام بنائیں, یوٹیوب کا چینل بنائیں, ویمیو, فیس بک گروپ, پنٹرسٹ, لنکڈ ان, جو بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں
کوشش کریں کہ جو اس میں سے میکسیمم آپ بنا سکتے ہیں وہ بنائیں اور ان کا لنک یہاں پہ پیسٹ کر دیں. اس سے آپ کی جو سوشل پریزنس ہے وہ انکریز ہوگی. اچھا نیکسٹ ہے جی پرفارمنس. انیبل لائٹ باکس لوڈ گوگل فونٹس لوکلی. یس اگر گوگل فونٹس کو لوکلی ہوسٹ کر سکتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. انیبل سی ایس ایس پری لوڈ. یس اس کو بھی انیبل کر دو. انیبل لائٹ باکس اس کو بھی انیبل کر دو اور پبلش کر دو. سو یہ بیسک سی کچھ سیٹنگز ہیں جن میں ہم نے جنرل سیٹنگز دی. ابھی ہیڈر میں ہم جاتے ہیں. ہیڈر میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا لوگو چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے لوگو پہ کلک کیا, سلیکٹ فائل کی. اگر آپ کے پاس کوئی لوگو بنایا ہے تو اس کو اپنے پاس سیو کر لیں اور یہاں سے اس کو اپلوڈ کر لیں. میرے پاس ایک ڈمی سا کوئی لوگو ہے, امیج فائل, میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے سلیکٹ کر دیتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے جی آپ اس کو کراپ کریں, بلکہ اسکپ کراپنگ کرتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از جانے دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگو ہے وہ یہاں پہ اپیئر ہو گیا. اگر آپ اس کی وڈتھ ہائٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 80 پکسل پہ وہ فٹ آ رہا ہے, تو بس 80 پکسل پہ ہی کافی ہے. اگر ساتھ دیکھیں لوگو اینڈ ٹائٹل بھی آپ دیکھ لیں, مائی بلاگ بھی آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں صرف لوگو شو ہو, مائی ٹائٹل شو نہ ہو, یا لوگو ٹائٹل اینڈ پراپر ٹیگ لائن بھی شو کروانا چاہتے ہیں آپ تو اس آپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے. تو میں فی الحال کے لیے لوگو ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اب آپ دیکھتے ہیں سائٹ آئیکن. سائٹ آئیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. اس کو آپ نے چوز کس طریقے سے کرنا ہے. آپ گوگل پہ جائیں, FAV آئیکن جنریٹر لکھیں, فیو آئیکن جنریٹر. آپ یہاں پہ کلک کریں, اپنا جو لوگو آپ نے ابھی بنایا تھا اس کو چوز کریں اور یہاں سے آپ کا جو فیو آئیکن ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جنریٹ یور فیو آئیکنز اینڈ HTML کوڈ. یہاں سے آپ فیو آئیکن کے پیکج کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس زپ کو اپنے پاس ایکسٹریکٹ کریں گے اور اس میں جو اور دوبارہ اپنی ویب سائٹ پہ آئیں گے, سلیکٹ سائٹ آئیکن پہ کلک کریں گے. ابھی جو ہم نے اپلوڈ کیا ہے, ابھی جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس میں جا کے فیو آئیکن کو سلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ سائٹ آئیکن کو آپ اپنے لوگو کو جا کے گوگل میں لکھیں گے فیو آئیکن جنریٹر. آپ وہ فائل اپلوڈ کریں گے جو بھی آپ نے لوگو بنایا تھا, وہ آپ کو فیو آئیکن جنریٹ کر کے دے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور یہاں پہ وہی جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی اپنی فیو آئیکن والی فائل وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے. تو فیو آئیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کی جو بار ہوتی ہے یہاں پہ وہ شو ہوتا ہے, اس کو فیو آئیکن بولتے ہیں. تو آپ اس کو پبلش کریں گے, آپ نے جو بھی سیٹنگز کی ہوئی ہیں وہ پبلش ہو جائیں گی. ساتھ ہی چلتے ہیں فوٹر پہ. فوٹر کی نیویگیشن, ویجٹس اینڈ آل دیٹ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. آپ کاپی رائٹ کا کوئی بھی کچھ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سو اٹس آل اپ ٹو یو. آپ فوٹر میں جائیں, ڈیزائن میں جائیں, کی فوٹر آن باٹم آف دا اسکرین اینڈ آل دیٹ. اس طریقے سے فوٹر کی سیٹنگ یہ آپ کے ویب پیج کے جو بالکل باٹم ہوتا ہے اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں. پیج کا لے آؤٹ, اگین اس کے اندر ڈفرینٹ سیٹنگز ہیں جس کے اندر فونٹ سائز, فونٹ کا ویٹ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں. ابو کانٹینٹ, ان کانٹینٹ, اسٹینڈرڈ, فل ویڈتھ, یہ ساری سیٹنگز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سو بلاگ پوسٹ, سنگل بلاگ لے آؤٹ, شو پوسٹ ٹائٹل. یس شو بالکل پوسٹ ٹائٹل کرو جی. اب اگر اس کو اس طرح دکھانا ہے تو یہاں کر دو. اسٹینڈرڈ, فل ویڈتھ, کنٹینٹ, اٹس اپ ٹو یو. پوسٹ ٹائٹل الائن نارمل اس کی الائنمنٹ رہنے دیں. اور یہاں پہ شو کیا کیا کرے جی, بریڈ کرم, کیٹیگریز, ٹائٹل, میٹا اینڈ ایگزرٹ شو کر دے. ڈیفالٹ پوسٹ لے آؤٹ یہ ہے. آپ پوسٹ کے لے آؤٹ چینج بھی کر سکتے ہیں. سائڈ بار بھی اس کے اندر یہ شو ہوگی. سائڈ بار 1 کی سیٹنگ یا سائڈ بار 2 کی سیٹنگ آپ چوز کر سکتے ہیں. بہرحال اس کی میں ڈیپتھ میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ورڈ پریس ہے نہیں, اس لیے آپ کو بیسک سی سیٹنگ میں آپ سمجھا رہا ہوں.
کہ آپ نے ان سیٹنگز کو اسی طریقے سے ہی آپ نے رکھنا ہے. پبلش کر دیں, واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح سرچ ریزلٹس کی سیٹنگز, جو سرچ ریزلٹ والا پیج ہوگا, ویب سائٹ کی سرچ ریزلٹ, یہ بات یاد رکھنے والی ہے. سائٹ کی آئیڈینٹی آلریڈی ہو گئی. مینیوز, آپ مینیو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا مینیو شو ہو. سب سے پہلے آپ بلکہ یہ بھی ہم انشاءاللہ بھی جلدی کرتے ہیں, ویجٹس اور ایڈیشنل CSS. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر کچھ ایڈیشنل کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹ کی ضرورت ہے تو آپ وہ کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دیں, وہ والا کوڈ آپ کی ویب سائٹ پہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا. تو یہ بیسک تھیم کی انسٹالیشن تھی اور بیسک سی سیٹنگز تھی. ہم انشاءاللہ گریجولی دیکھیں گے کہ اس کو ایک فل فنکشنل ویب سائٹ میں کس طرح ڈالنا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ. دا ٹائم ہیز ناؤ کم کہ ہم اپنے کانٹینٹ کو جو ہم نے ابھی لکھا اس کو ایکچولی ویب سائٹ پر پوسٹ کریں اور اس کو لائیو کریں. پوسٹ کو لکھنے کے لیے, چونکہ ابھی ہم نے گوگل ڈاکس کا یوز کیا تھا اپنے کانٹینٹ کو لکھنے کے لیے, تو وہاں سے ہم نے اپنے ورڈ پریس کی ویب سائٹ میں پوسٹ کرنا ہے. وہ پوسٹ کرنے کے لیے جو کرنٹلی ہم ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں وہ ہے گوٹنبرگ. گوٹنبرگ ایک بلاک ایڈیٹر ہے جس کے اندر 15 سے زیادہ ڈفرینٹ قسم کے بلاکس ہیں جو کہ ہم کو سنگل کلک پر ڈفرینٹ فنکشنالٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے, میں بھی 2018 سے پہلے, کلاسک ایڈیٹر یوز ہوتا تھا جو ورڈ پریس کا بلٹ ان ایڈیٹر تھا, جو کہ ٹائنی MCE کا ایڈیٹر تھا. اس کے بعد ورڈ پریس نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ پیج بلڈرز کی بھرمار ہو رہی ہے, ورڈ پریس کی پوسٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے لوگ پیج بلڈر یوز کر رہے ہیں, تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو بلٹ ان ہی یوزرز کے لیے دے دیں تاکہ انہیں ایکسٹرا پیج بلڈر کی ضرورت نہ پڑے اور ایکسٹرا برڈن بھی ویب سائٹ پر نہ پڑے اور وہ لائٹ ویٹ ہی رہے. اس مقصد کے لیے گوٹنبرگ کا استعمال عام ہونے لگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گوٹنبرگ یوز کرنا چاہیے یا کلاسک ایڈیٹر یوز کرنا چاہیے. اس کو ہم پہلے تو کمپیریزن کر لیتے ہیں پرفارمنس کی بیس پر. پرفارمنس ڈیفینیٹلی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کیا گیا ہے گوٹنبرگ میں. جو کلاسک ایڈیٹر ہے وہ تھوڑی سی اولڈر ٹیکنالوجی پر بیسڈ کرتا ہے. اگر پرفارمنس کی بات کریں تو گوٹنبرگ از فاسٹر دین کلاسک ایڈیٹر. سیکنڈ آتا ہے سیکیورٹی. اگر آپ اس کو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کلاسک ایڈیٹر میں جو ولنریبل کوڈ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایمبیڈ کیا جا سکتا ہے, وائل گوٹنبرگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فول پروف ہے, سیکیورٹی وائز بیٹر ہے کلاسک ایڈیٹر سے. اگر ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گوٹنبرگ کو ہم پرائورٹائز کریں گے. نیکسٹ سب سے بڑا فائدہ جو گوٹنبرگ کا ہے وہ ہے پوسٹ کو ڈیزائن کرنے میں. کلاسک ایڈیٹر میں سمپل کلاسک ایڈیٹر تھا جس کے اندر بیسک سے بٹنز ہوتے تھے, جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں یا گوگل ڈاکس میں, اسی طرح کے بٹنز ہوتے تھے سمپل والے, اور اس طریقے سے ہم اپنی پوسٹ کو پورا ڈیزائن کرتے تھے جو کہ آلریڈی ایک ہیکٹک سینیریو بن جاتا تھا. تو گوٹنبرگ نے ہمیں بالکل ایز دے دی کہ آپ جسٹ بلاک جو بھی آپ کو چاہیے, اگر آپ نے کمپیریزن ٹیبل بنانا ہے, آپ نے پیراگراف لکھنا ہے, آپ نے امیج پٹ کرنا ہے, اس طرح کے مطلب درجن سے زائد بلاکس دے دیتا ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت ہی کم ٹائم میں اپنے آرٹیکل کی جو پوسٹ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کو آسم طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے یوزرز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ جب کلاسک ایڈیٹر بہت زیادہ یوز میں تھا تو اس میں جو کمپلیکس فیچرز تھے ان کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا پلگنز کی ضرورت پڑتی تھی, جبکہ گوٹنبرگ ایڈیٹر میں ہمیں ایکسٹرا پلگنز پر انحصار کم سے کم ہو گیا ہے. تو اب ہم گوٹنبرگ کو صرف یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ابھی ہمارا آلموسٹ جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ بجائے کلاسک ایڈیٹر پہ واپس جانے کے آپ گوٹنبرگ پہ ہی کام سیکھیں. اور گوٹنبرگ اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ پیج بلڈرز کا الٹرنیٹیو ہے, اور اگر آپ فری لانسنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو گوٹنبرگ کے بھی آپ کو بہت سارے ایون گیگز اور ایز اے سروسز بہت کچھ ملے گا. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گوٹنبرگ کو ہم پریکٹیکلی کیسے یوز کر سکتے ہیں, اس کے بلاکس کیا ہوتے ہیں, کون کون سے بلاکس ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کی بیسک سیٹنگ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے. لیٹس موو ٹو پریکٹیکل. دوستو آج ہم دیکھتے ہیں گوٹنبرگ بیسکس. تو اس کے اندر ڈفرینٹ بلاکس موجود ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر کے
اپنے awesome ڈیزائنس کریٹ کر سکتے ہیں, سٹننگ پیجز بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی یوزر کی جو اٹینشن ہے اس کو گین کریں گے, اور ڈیفینیٹلی جب یو آئی ہمارا بہتر ہوگا اس کے نتیجے میں یو ایکس بہتر ہوگا, یو ایکس بہتر ہوگا تو الٹیمیٹلی ہمیں رینکنگ میں بھی امپروومنٹ دکھائی دینے لگے گی. سو آپ نے یہاں پہ ایڈ نیو پوسٹ پہ آنا ہے, ویلکم ٹو دا بلاک ایڈیٹر آپ نے یہ نیکسٹ کرنا ہے. یہ آپ کو بتا دیتا ہے میک ایچ بلاک یور اون, گیٹ ٹو نو دا بلاک لائبریری. بلاک لائبریری کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ بلاکس موجود ہیں. لرن ہاؤ ٹو یوز دا بلاک ایڈیٹر. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہیئر از اے ڈیٹیلڈ گائیڈ, آپ اس کو ڈیٹیل طور پر بھی بلاک ایڈیٹر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں. اوکے, سو ہم نے پوسٹ کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. لیٹس پوز 12 بیسٹ فشنگ فراڈز اینڈ ریلز 2023. لیٹس پوز. اب یہاں پہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو ہم جسٹ اس کو ٹیکسٹ میں نے ابھی کاپی کیا ہوا ہے, پیسٹ کر رہا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے, تو یہاں پہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی کنٹینٹ کو اگر آپ کسی چیز کو بولڈ کرنا ہو, اٹیلک کرنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو تو آپ یہیں سے ایک سادہ سے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں اسٹرائک تھرو کا آپشن ہے, ان لائن امیج کا آپشن ہے, سبسکرپٹ, سپر سکرپٹ, ساری چیزیں موجود ہیں. نیکسٹ آئیں گے, انٹر کریں گے تو ایک نیا بلاک بنا سکتے ہیں. یہاں پہ پلس کے سائن پہ آپ نے کلک کیا, یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پیراگراف کا بلاک ہے. امیج, اگر آپ امیج انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے امیج کا بلاک لگا سکتے ہیں. ہیڈنگ اگر آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو ہیڈنگ کا بلاک آپ یوز کر سکتے ہیں. ملٹیپل امیجز یا ایک پوری گیلری یہاں پہ شو کروانی ہے تو گیلری. لسٹ, اگر آپ لیٹس سپوز آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے جس کے آپ فیچرز ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لسٹ کا جو بلاک ہے وہ یوز کریں گے. کوٹ, اگر آپ نے کسی کی سینگ کو کوٹ کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے کوٹیشن میں لکھنا ہے تو آپ کوٹ کا بلاک یوز کر سکتے ہیں. براؤز آل پہ کلک کروں گا تاکہ میرے سامنے سارے بلاکس آ جائیں جن کو میں اپنے آرٹیکل میں یوز کر سکتا ہوں. پری فارمیٹڈ ٹیبل, آپ ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے ذکر کیا تھا کمپیریزن ٹیبلز کا, جو کہ افیلیٹ کے آرٹیکل میں یا افیلیٹ کی پوسٹ میں ایک ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹیبل بنانی ہے تو آپ یہاں سے ٹیبل چوز کریں گے اور آپ ٹیبل بھی یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک پروڈکٹ کا نام لکھیں, آگے اس کا فیچر لکھیں, آگے اس کی ڈائمینشن لکھیں, جو بھی آپ کے لحاظ سے چیزیں ہو سکتی ہیں. اس طرح ورڈس ہے, امیج, آڈیو آپ یوز کرنا چاہیں, فائل اگر آپ نے امبیڈ کرنی ہے. اسی طریقے سے ڈیزائن کے اندر بڑے انٹرسٹنگ ہمارے پاس بلاکس موجود ہیں. بٹن, آپ نے بٹن پہ کلک کروانا ہے, چیک پرائز کا بٹن پہ بنانا ہے, یا جس پہ کلک کر کے آپ کا یوزر Amazon پہ یا جن کے آپ افیلیٹ ہیں ان کی ویب سائٹ پہ لینڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بٹن بڑا کیچی ہونا چاہیے. دیکھیں لیٹس سپوز ہمارا 5000 ورڈز کا آرٹیکل ہے, اب اس میں ہم نے اپنے بٹن کو اتنا کیچی اور اتنا نمایاں کرنا ہے کہ ہمارا جو یوزر ہے, جو ریڈر آئے گا ہماری ویب سائٹ پر, اس کی پہلی اٹینشن اس پہ جائے اور اس پہ کلک کرے. تو یہ ایک پوری سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے کنٹینٹ کو بالکل کلیئر کرنا ہوتا ہے اور یوزر کو دکھانا ہوتا ہے کہ یوزر اس پہ ایکشن لے, اور کون سے کنٹینٹ کو آپ نے تھوڑا سا لو سمجھ لے گریڈ رکھنا ہوتا ہے تاکہ یوزر اس پہ ایکشن نہ لے, آپ کی جس پہ ایکشن کروانا چاہتے ہیں اس پہ کلک کرے. سو بٹنز بڑے خوبصورت ہونے چاہیے, awesome ہونے چاہیے. اس طرح کالمز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ 2 کالم سے ڈیوائڈ ہو, اس کا یوز کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کالم میں آپ امیج یوز کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کالم میں اسی امیج کی جو ہے ڈیٹیل شو کروانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ بالکل آئیڈیا ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ رو بنانا چاہتے ہیں, اس طریقے سے آپ ملٹیپل روز لگانا چاہتے ہیں, مور کا بٹن لگانا چاہتے ہیں, یا پیج بریک دینا چاہتے ہیں, سیپریٹر بنانا چاہتے ہیں, اسپیسر بنانا چاہتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا, ویجٹس بھی آپ کو انٹیگریٹ کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے. اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں, لسٹ آف کیٹیگریز, تو آپ یہ چوز کریں گے. یور سائٹ ڈز ناٹ ہیو اینی پوسٹ, دیر از نتھنگ ڈسپلے ایٹ دی مومنٹ. سو یہاں پہ اگر آپ نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں اور اس کے اندر پوسٹ ہوتی تو یہاں پہ ان کی لسٹ کو وہ شو کروا دیتا. ابھی چونکہ ہماری ویب سائٹ پہ کانٹینٹ نہیں ہے تو اس لیے ہم بہت زیادہ آپشن یوز کر نہیں سکتے. کسٹم HTML کا کوڈ اگر آپ ایز اٹ از شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا آپشن یوز کریں گے. لیٹسٹ پوسٹ, لیٹسٹ کامنٹس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامنٹس ود ان یور پوسٹ شو ہوں تو آپ یہ لیٹسٹ پوسٹ کا جو بلاک ہے یہ یوز کر سکتے ہیں.
اس طرح سوشل آئکنز آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے جو بٹنز ہیں وہ آپ کے کنٹینٹ کے اندر انٹیگریٹ ہوں، تو آپ وہ بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. یا اگر آپ سرچ بار شو کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر کوئی سرچ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا فلاں پیج سرچ کر کے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، تو آپ سرچ کا ایڈیٹر، بلاک ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تھیم ہے، نیویگیشن، سائٹ لوگو یوز کرنا چاہتے ہیں، سائٹ ٹائٹل یوز کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ کی لسٹ شو کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ کے اندر فیچرڈ امیج یوز کرنا چاہتے ہیں، یا پوسٹ کا کوئی کنٹینٹ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ آپ بلاکس ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں. اس طرح آپ ایمبیڈز پہ آ جائیں. اگر میں یہاں پہ اپنے یوٹیوب کی کسی ویڈیو کو ایمبیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یوٹیوب پہ جاؤں گا، کاپی کروں گا URL کو اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا، ایمبیڈ پہ کلک کروں گا. سو یہاں پہ آپ کو بیسکس کا آئیڈیا دینا تھا کہ گوٹنبرگ کی جو بیسکس ہیں اور ان میں بیسکس میں یہی بلاکس ہیں، ان کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے کانٹینٹ کو آسم اور آئی کیچنگ بنا سکتے ہیں. سو اس کو مزید فردر بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچرز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دوستو یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز ہوگا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو ورڈ پریس کے جو پیج بلڈر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں کیا وہ یوز کرنے چاہیے یا نہیں. اچھا، بہت سارے لوگ آپ کو سجیسٹ کریں گے کیونکہ وہ ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں، ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آپ کوئی بھی پیج بلڈ کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ پیج بلڈر یوز کریں اور اس سے آپ کی جو فنکشنالٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا، آپ کا ٹائم بچے گا اور ایک آسم ڈیزائن جو کہ دیکھنے میں بہترین UI کا حامل آپ کے سامنے تیار ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا جو مارکیٹ میں پیج بلڈرز جس کے اندر ایلیمنٹر ہے، اسی طرح آکسیجن پیج بلڈر ہے، WP بیکری کا پیج بلڈر ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ آپ یوز نہ کریں. حالانکہ وہ ہماری فنکشنالٹی کو انہانس کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ وہ یوز کریں. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پیج بلڈرز ہوتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ ایکسٹرا فائلز لوڈ کرتے ہیں، جس کے اندر بہت سی CSS فائلز ہو سکتی ہیں، جاوا اسکرپٹ کی فائلز ہو سکتی ہیں. چونکہ ہم نے اپنے یوزر ایکسپیرینس کو بہت بہتر رکھنا ہے، ہم نے اپنی ویب سائٹ کی پیج سپیڈ کو کمپرومائز نہیں کرنا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ میں کم سے کم CSS کی فائلز یا کم سے کم جاوا اسکرپٹ کی فائلز جس سے ڈیفینیٹلی پرفارمنس پہ ایفیکٹ نہ پڑے وہ یوز کریں گے. تو اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ پیج بلڈرز یوز نہ کریں. اور اس کے الٹرنیٹو کے طور پر میں آپ کو جو گوٹنبرگ کا جو بلٹ ان ورڈ پریس کا ایڈیٹر ہے وہ ریکمینڈ کر چکا ہوں، اور اس کی فنکشنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا پیج بلڈر سے بچنے کے لیے ہم کیڈنس تھیم جو آلریڈی میں آپ کو سجیسٹ کر چکا ہوں، جس کا فری ورژن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید فنکشنالٹیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے باقی بہت سارے ایکسٹرا پلگنز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پرو فیچر پہ جانا پڑے گا، لیکن فری کے اندر ہمارے تمام جو ریکوائرڈ ٹاسک ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی کا ایک پلگن ہے کیڈنس بلاکس، جو کہ گوٹنبرگ کے جو آپ ایگزسٹنگ بلاکس ہیں ان کے اندر مزید بلاکس کو ایڈ کر دے گا اور اس کو کسٹمائز کرنے کی جو آپشنز ہیں ان کو بھی انکریز کر دے گا. تو ابھی ہم پریکٹیکلی چل کے دیکھتے ہیں کہ کیڈنس بلاکس پلس گوٹنبرگ بلاکس مل کر کس طرح کام کرتے ہیں اور ہم اپنے پیج کے لے آؤٹ کو کس طرح سے انہانس کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. تو ابھی ہم نے گوٹنبرگ بلاک ایڈیٹر کی جو فنکشنالٹی ہے اس کو مزید انہانس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی ورڈ پریس کی ویب سائٹ میں لاگ ان ہوں گے، WP ایڈمن میں لاگ ان ہوں گے یوزر نیم پاسورڈ کے تھرو، اور یہ ہمارے سامنے ڈیش بورڈ اپیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پلگنز کے مینیو میں. یہاں پہ آپ کے سامنے انسٹالڈ پلگنز کا آپشن آ رہا ہے، جو آلریڈی آپ کے پاس پلگن انسٹالڈ ہیں یہاں پہ وہ لسٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے. سو ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ سرچ پلگن کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے کیڈنس بلاک. سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیڈنس بلاک کا جو پلگن ہے وہ انلسٹ ہو جائے گا. سو یہ پہلا پلگن ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ بائی کیڈنس WP سے ہوگا، اس کا جو آتھر ہے وہ کیڈنس WP ہوگا. اگر آپ کنفیوز ہوں کہ ملٹیپل پلگنز آپ کے سامنے آ گئے تو آپ نے آتھر دیکھ کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آفیشیل ان میں سے کون سا ہے. سو یہاں پہ آپ گوٹنبرگ بلاکس بائی کیڈنس بلاکس پیج بلڈر فیچرز یہاں پہ انسٹال ناؤ پہ کلک کریں گے. انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنا نہیں بھولنا. ایکٹیویٹ کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ
कैडेंस के जो ब्लॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमारे एग्जिस्टिंग गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आप देख लें रो लेआउट, हमने देखा था कि गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी रो का फीचर है, लेकिन वो जो रो का फीचर है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है, वेयर एज रो लेआउट का जो कैडेंस ब्लॉक का फीचर है वो हाईली कस्टमाइजेबल है। आप उसमें रो की विड्थ सेट कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, आप उसके अंदर कॉलम सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल फीचर है कैडेंस ब्लॉक्स का। सो इसके साथ फॉर्म्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यूज़र से कोई डेटा लेना है, जिस तरह ईमेल कलेक्शन के फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों से ईमेल लेना चाहते हैं, आप उनसे फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, तो कुछ भी आप अपने यूज़र से एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म का जो ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप एडवांस्ड गैलरी में जाएं तो फोटो गैलरीज इसमें ऐड होती हैं, क्राउजल्स ऐड होते हैं, स्लाइडर आप बनाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, कस्टम लिंक्स, कैप्शंस और बहुत कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, इमेज साइजेस भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एडवांस्ड गैलरी का जो कैडेंस ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एडवांस्ड बटन, आपने देखा होगा कि जो अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो बटन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसी पे क्लिक करने के बाद हमारे यूज़र ने एक्चुअल वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करता है, जिसके अगेंस्ट हमें एफिलिएट का कमीशन मिलना होता है। सो जब तक वो बटन हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होगा, आई कैचिंग नहीं होगा, तो वो एक्चुअल कॉल टू एक्शन होता है जो कि बाकी हमारे टेक्स्ट से या बाकी कंटेंट से बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए, ताकि लोगों की जो अटेंशन है वहाँ पे ग्रैब हो और वो उस पर क्लिक करके हमारे जो एफिलिएट का लिंक है उस तक पहुँचे। सो आगे एनिमेशन अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह आइकन्स आप देख सकते हैं 1500 से ज़्यादा एसवीजी जो कि फाइल टाइप है, एसवीजी आइकन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे कंटेंट के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम उनका साइज सेट कर सकते हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं और किसी तरह का भी बैकग्राउंड या बॉर्डर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए आइकन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम वो आइकन्स जो कैडेंस ब्लॉक के फ्राहम करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसर एंड डिवाइडर, आपको याद होगा कि बिल्ट इन गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी डिवाइडर का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अगेन जो हमें कैडेंस ब्लॉक्स जो फीचर्स देगा वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल होगा एज कंपेयर टू बिल्ट इन जो एडिटर है गुटनबर्ग। सो हम यहाँ के स्पेसर्स और डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप हेडिंग बनाएं, पैराग्राफ बनाएं, आप साइजेस सेट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए, जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पे मेरा टेक्स्ट इस तरह का दिखे, टैबलेट के अंदर मजीद छोटा हो जाए, या मोबाइल के अंदर उसका साइज एडजस्ट हो जाए, कलर्स एडजस्ट हो जाएं, या उसके जो फ़ॉन्ट साइजेस हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज हैं वो एडजस्ट कर सकें, तो आप एडवांस टेक्स्ट का ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो इस तरह टैब्स भी बड़े इंटरेस्टिंग एक फीचर होता है कि आपने डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट कंटेंट शो करवाना है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, क्योंकि आपको टैब स्विच करना होता है और वहीं पे ही टेक्स्ट अपीयर हो रहा होता है। तो आपको टैब्स का जो फीचर है ये भी प्रोवाइड करता है कैडेंस ब्लॉक्स। इन्फो बॉक्स, आप चाहते हैं कि कोई एक एक हेडिंग या एक प्रोमिनेंट बॉक्स हो जिसके अंदर आप कंटेंट डिस्प्ले करवा सकें विद आइकन, जिस तरह कोई अलर्ट बॉक्स होता है, जिस तरह कोई वार्निंग बॉक्स होता है, या आप चाह रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का आपने रिव्यू लिखा और उसकी समरी किसी एक ऐसे बॉक्स के अंदर आ जाए जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, जो कि आई कैचिंग हो, आई ग्रैबिंग हो, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन बॉक्स, इन्फो बॉक्स यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लर्न मोर, स्टाइल स्टैटिक कर सकते हैं, आप हॉवर का कलर या उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अकॉर्डियन, ब्यूटीफुल अकॉर्डियन सेलेक्ट करने के लिए आप ये ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अकॉर्डियन एक्चुअली किस तरह का दिखता है हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं और ये दिखता कैसे है। अगर आपने कोई लिस्टिकल्स बनाने हैं और उनको आइकन्स लगा के ब्यूटीफाई करना है, तो आइकन लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपके लिए साबित हो सकता है। ऐड ब्यूटीफुल आइकन्स टू योर लिस्ट्स एंड मेक मोर एंगेजिंग। अगेन वो जो आइकन्स 1500 से ज्यादा हमारे पास अवेलेबल थे, वो यहाँ भी हमारे पास लिस्ट में भी अवेलेबल होंगे, ताकि हम अपनी लिस्ट को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकें और एंगेजिंग कर सकें। टेबल ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट
ڈفرینٹ سیکشن میں ڈیوائڈ ہے، اور آپ چاہتے ہیں جس طرح ایک بک ہوتی ہے، بک میں ٹیبل آف کانٹینٹ پہلے پیج پر ہوتا ہے، تو وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹاپک اس بک کے پیج نمبر فلاں پہ موجود ہوگا، تو آپ ڈائریکٹلی وہاں سے جمپ کر سکتے ہیں اپنے فیوریٹ ٹاپک پر ٹیبل آف کانٹینٹ کے ذریعے۔ تو سیم طریقے سے ہمارا جو آرٹیکل ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ سیکشنز پر مشتمل ہوتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے 2 پروڈکٹ کے ریویوز کو سکپ کریں اور ڈائریکٹلی 3rd پروڈکٹ کے ریویو کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کے ذریعے ایگزیکٹلی اس پہ کلک کریں گے اور پیج کے اس ایگزیکٹ پوائنٹ پر جمپ کر جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ویب سائٹ پر جو پوسٹ اویلیبل ہیں ان کو ڈسپلے کر سکیں اپنے آرٹیکل کے اندر، مطلب ان کو لسٹ کر سکیں یا ایک بیوٹیفائی طریقے سے ڈسپلے کر سکیں، تو اس کے لیے آپ پوسٹ کا جو بلاک ہے وہ یوز کریں گے۔ اگر آپ کاؤنٹ ڈاؤن یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ سم ٹائمز کوئی ویب سائٹ یا کوئی بھی ایک پروڈکٹ لانچ نہیں ہوئی ہوتی تو وہاں پہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر چل رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ وہی کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر اپنے ویب پیج میں ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ بلاک یوز کر سکتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کا، اور ایک انگیجنگ اور خوبصورت طریقے سے ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ٹیسٹیمونیلز، اگر آپ کے کلائنٹس کی کچھ ٹیسٹیمونیلز ہیں آپ کے بارے میں، تو وہ بھی آپ ایزیلی ٹیسٹیمونیلز کے بلاک کے تھرو ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔ یہیں پہ ہی آپ کو کیڈنس بلاکس کچھ ایکسٹرا فیچرز بھی پرووائڈ کرتا ہے، لیکن وہ پرو میں اویلیبل ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا پرو ورژن بائی کرنا پڑے گا۔ دین 10 مور پرو بلاکس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، کسٹم آئیکنز آپ دیکھ سکیں گے، کسٹم فونٹس ایڈ کر سکیں گے، اور مزید ڈیزائن لائبریریز بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی۔ سو شروع میں آپ فری سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے آپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، آپ کی ارننگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید انہینس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ انوالو ہے، تو دین آپ کیڈنس کا جو پریمیم پلگن ہے اور ساتھ تھیم ہے، اس کا پورا ویسے ایک پیکج بھی ملتا ہے جس کے اندر اس کے پلگنز، تھیمز اور جتنے بھی ریکوائرڈ فنکشنالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو پرو فیچرز میں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ سو یہاں سے ہم جاتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کرنے کے لیے پوسٹ میں جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا آل پوسٹ میں تو جو پوسٹ آپ آلریڈی پوسٹ کر چکے ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گی، لیکن جب ہم لیٹس سپوز اپنے ہوم پیج کو ڈیزائن کر رہے ہوں یا ہوم پیج پہ ہم نے کیا کیا دکھانا ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ پیج ہی بنائیں انسٹیڈ آف پوسٹ۔ سو پیجز میں جاتا ہوں، ایڈ نیو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں ایک نئے پیج پر اس کو ایڈٹ کرنے والے آپشن میں پہنچ گیا۔ سو یہاں سے آپ اپنے پیج پہ کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیسا ہوگا، اینڈ آل دس اسٹف۔ سو یہاں پہ میں ایڈ ٹائٹل کو لیٹس سپوز میں چھوڑ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نیا ایک پیج بنا رہا ہوں جو کہ میں ایز اے ہوم پیج یوز کروں گا۔ اچھا، یہاں پہ ہوم پیج ڈیزائن کرنے سے پہلے یا اس کے جو کیڈنس کے بلاکس ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ بہت سینسٹیو مرحلہ ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا۔ اگر آپ نے اپنے ویب پیج کو اچھے سے ڈیزائن نہ کیا، یا آپ کو آلریڈی کلرز کمبینیشنز، آپ کو سی ایس ایس کے سٹائلز، ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، یا آپ کلر کا جو کنٹراسٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے ورڈ پریس کو ڈیپلی لرن کریں، اس کے بعد کیڈنس کے جو فیچرز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آن لائن جو موجود دوسرے ریسورسز ہیں وہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک مین ورڈ پریس نہیں ہے، ہم افیلیٹ مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے میں وہی چیزیں ٹچ کروں گا جو آپ کو فائدہ تو دیں، لیکن اگر آپ نے ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ یوٹیوب، گوگل کے ڈفرینٹ ریسورسز کا سہارا لے سکتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اتنا انڈرسٹینڈ ضرور کروا دوں کہ آپ ایک ہوم پیج کو ڈیزائن کر سکیں۔ لیکن اب دیکھیں ہمارا جو کورس ہے وہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر ہزاروں لوگ اس سیم ڈیزائن کو جسٹ کاپی اور پیسٹ کریں گے اپنے پاس، تو وہ ایک سیم لے آؤٹ بن جائے گا، ہزاروں سیم کائنڈ آف ویب سائٹس بن جائیں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنا ڈیزائن جو ہے وہ خود سے سلیکٹ کریں اور اس کو خود سے ڈیزائن کریں، تاکہ آپ کی جو آئیڈینٹیکل چیزیں رہیں اور دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ کاپی پیسٹ نہ دکھیں۔ سو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیڈنس بلاکس کا جو کنٹرولز ہیں وہ یہاں سے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہم بلاک کے جو ڈیفالٹس ہیں
وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیسر اگر ہم اپنے ویب پیج کے اندر یوز کریں گے تو اس کی یہ سیٹنگز آلریڈی ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ سے ہی رہیں کہ ہائٹ کا جو یونٹ ہے پکسل سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک بائی ڈیفالٹ ایک جو ڈیوائڈر ہوگا اس کی ہائٹ کیا ہوگی 60 ہوگی. اگر میں انڈیویجول وہ بلاک جو وہ آئٹم ہے وہ یوز کروں گا تو اس کے لیے بھی مجھے کسٹمائز کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ موجود رہے گی. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے سیم کائنڈ آف ڈیزائنز سیم کائنڈ آف ڈیوائڈرز اپنے پورے پیج پر یوز کرنے ہیں تو یہاں سے میں ان کو جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہوگی وہ یہاں سے میں ڈیفائن کر سکتا ہوں. اسی طرح آپ ٹیبز کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. انفارمیشن باکس کی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی میں انفو باکس یوز کروں کیا ان پہ موجود جو لنک ہو وہ سیم ونڈو میں اوپن ہو یا نیو ونڈو میں اوپن ہو، لنک کا جو کنٹینٹ ہے وہ انٹائر باکس میں ہو یا صرف اونلی لرن مور باکس نظر آئے. تو اس طرح کنٹینر کی سیٹنگ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. میڈیا کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں کہ میڈیا کیا ہوتا ہے، نارملی جو امیج ہم ایڈ کرتے ہیں وہ میڈیا کہلاتا ہے. تو میڈیا الائن کہاں ہو، ٹاپ پہ بلاک کے ٹاپ پہ اپیئر ہو، مڈل میں اپیئر ہو یا باٹم میں اپیئر ہو، یا اس کو ہم لیفٹ کریں رائٹ کریں یا کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو انفو باکس کا ٹائٹل ہے اس کی سیٹنگ دے دیتا ہوں کہ ٹائٹل بائی ڈیفالٹ ہیڈنگ 2. اچھا جو ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ 6 قسم کی ہیڈنگز جو HTML کے اندر سپورٹڈ ہیں وہ H1 سے H6 ہو سکتی ہیں. H1 جو ہیڈنگ ہوگی وہ سب سے سمجھ لیں پرومیننٹ اور سب سے بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے اور H6 اسمالسٹ ہیڈنگ ہوتی ہے. سو یہاں سے میں فونٹ سائز ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، لائن ہائٹ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں کہ لائنز کے درمیان کتنی سپیس ہو. اس طرح لیٹر سپیسنگ کہ جو ٹیکسٹ آپ لکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں سپیسنگ کتنی ہو وہ یہاں سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ فونٹ فیملی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سلیکٹ فونٹ فیملی. آپ فونٹ فیملی کیا ہوتی ہے کہ فونٹس کے ڈفرینٹ فونٹس کے کمبینیشن. فونٹ کیا ہوتا ہے آپ کے ٹیکسٹ کا سٹائل. سو یہاں سے میں فونٹ فیملی سلیکٹ کر سکتا ہوں. پیڈنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ اور اس کے بارڈرز کے درمیان کا جو اسپیس ایریا ہوتا ہے اس کو ہم پیڈنگ بولتے ہیں. سو آپ چاہتے ہیں کہ کانٹینٹ میرا بالکل سینٹر میں دکھائی دے تو آپ اس کی چاروں طرف سے جو پیڈنگ ہے وہ بھی انکریز کر سکتے ہیں. آپ اس کو الائن سینٹر کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے بھی ایڈجسٹ ہو وہ سیٹنگز کے ذریعے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ٹیکسٹ کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں. بائی ڈیفالٹ کلر اس کا گرے ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ کلر بلیو ہو یا کوئی اور ہو تو وہ بھی یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سیم اس کی بھی وہی سیٹنگ ہے. فونٹ سائز، لائن ہائٹ، لیٹر سپیسنگ، فونٹ فیملی، فونٹ ویٹ. فونٹ ویٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کتنا بولڈ یا کتنا ایک ہائی لائٹ دکھے. خیر اس یہاں سے آپ سیو چینجز کریں گے تو جو بائی ڈیفالٹ آپ کے سیٹنگز ہیں وہ یہاں پہ سیو ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ سلیش لکھ کے سلیش ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو بلاکس ہیں وہ اپیئر ہو جائیں گے. تو آپ یہاں پہ رو لکھتے ہیں ROW لکھیں گے تو رو سے ریلیٹڈ جتنے بھی بلاکس ہیں وہ آپ کے سامنے اپیئر ہو جائیں گے. اچھا یہ والا رو جو آپ کے سامنے اپیئر ہو رہا ہے یہ ہے گوٹنبرگ ایڈیٹر کا بلاک، جبکہ یہ رو لے آؤٹ یہ کارڈنس بلاکس ہیں. تو میں ڈیفینیٹلی کارڈنس یوز کروں گا کیونکہ یہ مجھے ایکسٹرا فنکشنالٹی اور ایکسٹرا کسٹمائزیشن کے آپشنز پرووائڈ کرتا ہے. تو اب میں نے اپنا لے آؤٹ ڈیزائن کرنا ہے، لے آؤٹ کے بارے میں سوچنا ہے تو میں کیا کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو مین اس کو ہیرو سیکشن بولتے ہیں جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ ایک امیج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹیکسٹ بڑا انگیجنگ لگ رہا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہیرو سیکشن. اگر آپ نے ہیرو سیکشن بنانا ہے تو آپ یہاں سے 2 کالمز والی رو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے 2 کالمز آ کر ایک رو آ گئی. اگر آپ اس کی جو وڈتھ ہے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمپلی ڈریگ کریں گے اور یہ 35% آپ کا رائٹ والا کالم ہو جائے گا اور 65% آپ کے لیفٹ والا. یہ جو آپ فلیکسیبلٹی ہے یہ فلیکسیبلٹی ہمیں گوٹنبرگ کا جو بلاک کا جو رو کا بلاک ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا. سو یہ ایکسٹرا فنکشنالٹیز ہیں جو صرف ہمیں کارڈنس کے بلاکس میں ہی دیکھنے کو ملیں گی. اچھا اب یہاں پہ میرے پاس مزید میں پلس کے سائن پہ کلک کروں گا. پلس کے سائن مجھے نیا بلاک یہاں پہ ایڈ کرنے کی فنکشنالٹی یا آپشن پرووائڈ کرتا ہے. ایڈ بلاک کرتا ہوں میں. یہاں سے چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی امیج میں اپلوڈ کر دوں. یہاں پہ میں کلک کروں گا، اپلوڈ میں جاؤں گا
اور جو آلریڈی میں نے ایک امیج اپلوڈ کر رکھی ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں. سو چونکہ میں ایک فشنگ سے ریلیٹڈ اپنا پیج ڈیزائن کر رہا ہوں تو میں نے فشنگ سے ریلیٹڈ کوئی امیج جو کہ ٹرانسپیرنٹ امیج تھا وہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا. اب یہاں پہ میں کوئی ٹیکسٹ کنٹینٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ میں ڈیفینیٹلی کہیں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے جسٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ بلاگس بنتے کیسے ہیں. لیکن آپ نے کوئی بھی چیز کہیں سے بھی کاپی پیسٹ نہیں کرنی جب آپ اپنی منی سائٹ پہ کام کر رہے ہوں گے. منی سائٹ کیا ہوتی ہے؟ منی سائٹ ہوتی ہے جو آپ ویب سائٹ رینک کر کے جہاں سے ریونیو ارن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ والے جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ کوشش کریں کہ آپ آف دا ریکارڈ چیزیں کر لیں. جب آپ لائیو سائٹ کریں تو آپ پراپر آپ کو پتا ہوگا میں نے کون سی چیز کہاں پہ یوز کرنی ہے. تو دوستو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کیڈنس بلاکس یوز کر کے اپنے جو گوٹنبرگ بلاک ایڈیٹر ہے اس میں مزید فنکشنالٹیز ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے, بار بار دیکھنا ہے. اس سے ریلیٹڈ مزید بھی جو سٹف ہے وہ یوٹیوب سے دیکھیں, گوگل سے دیکھیں, کیونکہ یہ پریکٹس سے ہی آئے گا. آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی, بار بار چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, تبھی آپ ایک اچھا پیج لے آؤٹ ڈیزائن کر سکیں گے. تو ابھی ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے اگلے لیکچر میں کہ مزید بلاگس کو ہم ایکسپلین کر سکیں. سی یو.